अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। खबर तो बहुत है मगर मेरे पास एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर है और बहुत ही हैरान कुन खबर है। पूरा दिन मैंने लगाया, मुझे भी अभी तक पूरा यकीन नहीं है, मगर पाकिस्तान के लिए कहा जा सकता है, यहाँ तो अमेरिका जैसे मुल्कों में लॉटरी के लिए कहा जाता है यू नेवर नो, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है कि जनाब मुत्तहदा इन है, अब मुत्तहदा लंदन MKM लंदन इन है, उसकी डिटेल पे बात करेंगे। और जो कंट्रोवर्सी खान साहब की पार्टी में नई से नई पैदा होती है गौहर साहब के, बैरिस्टर गौहर के आने पर, उस पर बात करेंगे यकीनन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक गुल जफर, कोई जफर गुल है मुत्तहदा PTI के साबिक MLA, उनके 9 साल के बेटे को रियासत में अगवा कर लिया है। ये बहुत हैरान कुन है मेरे लिए। अच्छा, मुझे ये नहीं पता चला कि मैं कहीं काम में मसरूफ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब की जो सजा कलअदम और नाअहली कलअदम करार देने की जो हेयरिंग हो रही थी उसमें क्या फैसला किया। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मगर मेरा दिल ये कहता है कि वो खान साहब के हक में फैसला नहीं होना था, ये आप सबको मालूम है। तो उस पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। पहले तो देखिए, खान साहब की पार्टी में जो ऑडियो आई है लतीफ़ खोसा की, बुशरा बीबी की, वो आपके सामने आ गई है। और मैंने आप लोगों को याद होगा कि ये सब गंदगी शुरू होने से पहले 3 दिन पहले बता दिया था कि बुशरा बीबी को फैमिली भी कोई पसंद नहीं करता और सब समझते हैं कि ये कंप्रोमाइज है, और इसीलिए अलीमा खान को लाना चाहती थी पार्टी के जो सेकंड लीडर्स है, जो क़यादत है, उनके जहन में भी है कि ये तो खातून हो सकता है, आई कंप्रोमाइज हो बुशरा बीबी। अच्छा, लतीफ़ खोसा को समझ लें आप। लतीफ़ खोसा, एतजाज़ हुसैन, ये पार्टी में वेटरन हो गए थे ना, मतलब फारिग, और इनको कोई पूछता नहीं था। वो कहते हैं कुत्तों को भी कोई नहीं पूछता था। तो एम्बिशियस लोग हैं, एक गवर्नर बन चुका है, एक ऐसे जो है ऐसे वजीर दाखिला मुल्क का रह चुका है और अक्ले कुल समझते हैं अपने आप को। तो उन्हें तो मौका मिल गया था कि पार्टी ने तो डंप कर दिया था ना, बीबी के दौर में एतजाज की बड़ी वैल्यू थी और लतीफ़ खोसा की रज़ाई साहब ने वैल्यू बनाई और उनको पार्टी में गवर्नर बनाया पंजाब का, और फिर अचानक डंप हो गए। डंप क्या हो गए कि चीज़ें तब्दील होती है ना, ब्लड नया आता जाता है और दुनिया 80, 85 और 90 ईयर में पूरी रीशफल हो जाती है, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। लतीफ़ खोसा, एतजाज़ हसन और आफाक फारूकी और जाने कितने लोगों से कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो इसलिए ये लोग भी नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो ये जो दिलचस्प तरीन बात है कि गौहर को जब अली जफर ने बनाया, ऐलान किया उनके नाम का, तो 2 सवाल एक तो पहले ये जहन में आते हैं कि गौहर को क्यों बनाया। खान साहब की जमात में तो अली जफर खानदानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग और डील भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। एहसन जफर मरहूम का हाल ही में इंतकाल हुआ है और ये खानदानी नस्ली, ये इससे पहले अंग्रेज़ों के हिमायती हुआ करते थे और 75 साल से ही इनके साथ है, तो ये बहुत आराम से डील कर सकते थे। मगर अली जफर का एक अपना क्लाउड बन गया है और खान साहब छुई नहीं है इस मामले में, बिल्कुल अल्ताफ हुसैन की तरह कि पार्टी ख़त्म हो गई मगर अपने आसपास अपने जैसा तो दूर आधा भी कोई सामने ना आ जाए जिसकी जो पॉपुलरिटी गेन कर ले, जो आगे बढ़ जाए, जिसे फैन क्लब जो है खान साहब का वो कबूल कर ले। और इसी तरह हामिद अली खान तो पार्टी छोड़ के भी जा सकते हैं। एक बहाना ये है कि उनका कि क्लाउड भी है, बुकला भी उनके पीछे बहुत बड़ी तादाद में है, वो खुद भी एक मजबूत इंसान है और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें बहुत आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकती। मगर खान साहब ने गौहर का जो है वो इंतखाब किया। वो क्यों किया कि खान साहब को तो एक नया बुज़दार चाहिए,
جو نہ سن سکتا ہو، نہ بول سکتا ہو، نہ سونگ سکتا ہو، میں اشارے سمجھتا ہوں. تو گوہر بیچارے گوہر خان جو ہیں وہ اتنے ہی مرنج ہیں. اچھا پھر حلیمہ خان کا یہ کہنا، کیونکہ محترم جناب لطیف کھوسا تو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا اور وہی رہیں گے اور ہمیشہ وہی رہیں گے اور اس کے علاوہ کوئی چیئرمین نہیں ہو سکتا. تو حلیمہ خان نے کہا کہ علی ظفر جنہوں نے اعلان کیا کہ، اور وہ بھی کہتا ہے مروت شیر مروت کی جی سب کی موجودگی میں خان صاحب نے کہا تھا کہ صاحب ہمارا چیئرمین نیا ہوگا، نامزد کیا جائے گا اور پارٹی انٹرا الیکشن میں الیکشن لڑے گا. سارے مقلع ایک طرف ہے، مگر لطیف کھوسا کہتا ہے کہ نہیں خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا. پھر حلیمہ خان ساتھ میں کہتی ہیں کہ لطیف کھوسا بھی ٹھیک کہتا ہے اور علی ظفر بھی ٹھیک کہتا ہے. اب یہ پاسبل ہے کہ دونوں صحیح کہہ رہے ہوں. اور پھر آڈیو لیگ نے تو بھانڈا پھوڑ دیا کہ بشرا بی بی اپنا منہ لانا چاہتی تھیں، خود بننا چاہتی تھیں، پارٹی پہ کنٹرول چاہتی تھیں. اور پھر جس طرح کی چیزیں پچھلے 2 سال سے چل رہی ہیں، اب تو پھر ایک دفعہ طلاق کی خبریں گردش کر رہی ہیں. اور یہ میں 2 سال پہلے آپ لوگوں کو 1.5 سال پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ علیحدگی تو آلموسٹ ہو چکی ہے. پولیٹیکلی یہ شادی مینج ہو رہی ہے کسی صورت سے کہ وقت نہیں ہے، یہ ٹائمنگ نہیں ہے کہ طلاق کا اعلان کیا جائے. اب میں آتا ہوں جناب اس خبر کی طرف جس کا سب کو انتظار ہے اور مجھے بھی خود بھی یقین نہیں ہے. جناب متحدہ کے لوگوں نے، ایم کیو ایم لندن کے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور ہم پورے الیکشن میں پورے پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے. حیران سکتے والی بات ہے نا، حیران کن بات کسی حد تک کہ پورے پاکستان میں کیا کھڑا کرنا ہے. اگر کریں گے تو کراچی میں کریں گے اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ جناب متحدہ کو ساتھ میں ملائیں گے، متحدہ پاکستان کو ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے. تو یہ مجھے ہضم نہیں ہوتی. اچھا ہو سکتا ہے نہ کریں کام خالد مقبول صدیقی جو اوپر کے لوگ ہیں اور بابر غوری سے لے کر حیدر رضوی سے لے کر اور یہ فاروق ستار سے لے کر اور یہ جو نسیم جلیل، یہ سارے لوگ ان کو فارغ کر دیا جائے. جیسے عامر خان کو اب گھر بھیج دیا گیا، وسیم اختر کو ہیوسٹن بھیج دیا گیا، اظہار الحسن کو بھی شٹ اپ کر دیا گیا. ٹسوری جیسے لوگ وہ تو پارٹی کا کبھی بھی پہلے بھی حصہ نہیں ہے نا. تو پارٹی جو ہے نا یہی رہ جائے، متحدہ پاکستان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ ہے، اسی طرح نام آ جائے اور ایم کیو ایم یہاں سے ہٹ جائے گا لفظ. اب اگر ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اس پہ غور کرنے کی بات ہے. کہ دیکھیں آپ کو یاد ہے انہیں پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ متحدہ کو تو مجھے نہیں سیٹیں ملتی بھی نظر آتی اور انہوں نے ہر صورت میں سندھ میں اسمبلی پہ اس بار قبضہ کرنا ہے. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ختم کرنی ہے. اور وہ کیسے ختم ہوگی کہ 2/3 میجارٹی ہو. اچھا 2/3 میجارٹی آ جائے گی سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کو سب کو ملا کے. حکومت تو زیادہ بنا لے تو وہ بھی معاوضہ ہوگا. تو نئی ترمیم کے لیے صوبہ بنانے کے لیے نہیں اس حکومت اگر بن جائے وہ تو پھر ہو سکتی ہے اگر 2/3 میجارٹی ادھر بن جائے قومی اسمبلی میں. وہ تو صوبے کے انہوں نے راستہ رکا ہے آصف علی زرداری نے 18ویں ترمیم میں کہ صوبے کی اسمبلی 2/3 میجارٹی دے گی تو نئے صوبے بن سکتے ہیں. اور ایم کیو ایم سے سائن کروائے جو ہمیشہ سے صوبہ چاہتی تھی فاروق ستار اور حیدر رضوی سے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی فاروق ستار کو اور حیدر رضوی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہم نے کیا سائن کر دیے اور پارٹی سے پوچھ کے سائن کیے. تو بہرحال یہ حکومت بنوانا چاہتے ہیں جی ڈی اے کی، ایم کیو ایم کی اور مختلف چھوٹے چھوٹے آزاد امیدواروں کے ملا کر، یا اتنے ممبر کر لینا چاہتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون کی 2/3 میجارٹی ہو جائے. تو اس کے لیے اجازت دینا پڑی ایم کیو ایم کو کہ جناب آپ بھی آ جائیے. کہا جاتا ہے کہ جناب کراچی سے یہ کورنگی کی 2 سیٹیں ہیں، گلستان جول، گلشن اقبال، اورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا اور نازم آباد. اچھا میرا ڈاؤٹ ہے اس پر کہ یہ سارے علاقے دوبارہ سے ووٹ دے دیں گے. ہاں مینج کروائے کہ الگ بات ہے، مگر پارٹی میں کتنی بڑی پھوٹ پڑے گی
کتنا مارے گی اسٹیبلشمنٹ جو متحدہ میں ان کو کتنا ذلیل کر کے نکالے گی، وہ ایک الگ ایشو ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب خرابی کی طرف جائے گا اگر متحدہ پاکستان اور ایم کیو ایم لندن مرج نہیں ہوتے ہیں اور سب کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر گندگی پھیلے گی، لڑائی ہوگی اور بڑی لڑائی ہوگی میرا خیال ہے، اور تتر بتر ہوں گے کتنی سیٹیں لے گی۔ اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی متحدہ جو ایم کیو ایم لندن ہے وہ نواب شاہ سے بھی سیٹ پہلے روک لی گئی تھی، میرپور سے بھی نکال لے گی، حیدرآباد سے بھی نکال لے گی، تو 18ویں ترمیم کی اچھا ایم کیو ایم میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ 18ویں ترمیم کی سب سے بڑی دشمن ہے اس وقت، کیونکہ بلدیاتی بجٹ وغیرہ، بلدیاتی آزادیاں، آپ نے سنا ہوگا نا کہ متحدہ پاکستان نے نون کے وفد کے ساتھ احسن اقبال کے گھر میں معاہدہ کیا ہے کہ وہ جو ترمیم نئی ترامیم ہونی ہے، جو 3 تجاویز انہوں نے دی ہیں ترامیم کی، وہ نون نے ایکسپٹ کر لی ہیں۔ اب سائڈ میں یہ کھیل بھی ہو رہا ہے، اب ساتھ میں یہ بھی کہا رہا ہے کہ الطاف حسین کو بھی کہا گیا ہے کہ تم واپس آنا چاہو تو آ جاؤ۔ اچھا یہ سب کو پتا ہے، پوری پارٹی کو پتا ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے، اور صاحب کی تمام ملکوں کو پتا ہے کہ ان کو لکھ کے بھی دے دیا جائے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے محترم، جن کا نام الطاف حسین ہے، وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ اتنا ڈرتے ہیں۔ اگر وہ آ جاتے مشرف کے دور میں آ سکتے تھے جو ان کا دور تھا اصل، وہ نواز شریف کے دور میں آ جاتے 2013 میں، زرداری کے دور میں آ جاتے، مگر وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ 70 سال کے ہو گئے آلموسٹ، مگر موت سے انہیں بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ جیسے اب پی ٹی آئی میں کہا جاتا ہے کہ خاصا کو زہر دینے والی کہانی جو ہے وہ بشا بی بی نے گڑھی تھی، اور علیمہ خان ان کی اور بہنوں کو، رشتہ داروں، خاندان کو اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ خان صاحب کو مار دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا لیڈرشپ جو ہماری سول جو رائٹس کے لیے لڑ رہی ہے، انقلاب کی باتیں کرتی ہے، سب سے پہلے ایک ذہن میں رکھیں انقلاب کبھی یہ کسی ایسے معاشرے میں نہیں آتے جہاں لوگ اپنے اپنے ظالم کے لیے لڑ رہے ہوں۔ انقلاب ہمیشہ وہاں آتے ہیں جہاں مظلوم متحد ہو کر لڑ رہے ہوں، اور جہاں اپنے اپنے ظالم کے لیے لڑا جاتا ہے وہاں صرف قحط آتا ہے، وہاں انفلیشن ہائی ہوتا جاتا ہے، وہاں تباہی آتی ہے، اور قحط آیا تو اس کا مطلب ہے تباہی آ گئی نا۔ تو یہ تو بھول جائیں کہ کوئی انقلاب آئے گا ایم کیو ایم کے آنے سے۔ اچھا پھر اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں واپس ایم کیو ایم کی طرف آتا ہوں، کہ اسٹیبلشمنٹ سے سب ڈیل کر کے جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں پہلے موٹی موٹی ننگی ننگی، اور وہ کچھ کہتے ہیں کہ کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ پھر ادھر کے بھی ماشاءاللہ سے بڑے غیرت مند لوگ ہیں، ادھر کے بھی غیرت مند لے گئے۔ اب کوئی یہ پوچھے، جیسے نواز شریف کے لوگوں سے لوگ پوچھا جا رہا ہے کہ تم تو ووٹ کو عزت دے رہے تھے، تم نے تو ووٹ کی کپڑے اتار کے مطلب پوری عزت ہی لوٹ لی۔ الطاف حسین نے تو نواز شریف سے 10 گنا زیادہ کہا ہے۔ اب یہ کون سے انقلاب کے لیے کام کریں گے؟ 6 سیٹیں نکال لیں، 4 نکال لیں، 2 نکال لیں، 10 نکال لیں، وہ کون سا انقلاب؟ مطلب اسی نوکری پہ جب کام کرنا تھا تو جو وہ چاہتے ہیں کہ پہلے سائن کر دیں تو یہ منارکی اور یہ نوکری کریں گے نا۔ اگر پہلے سے معاملات درست رکھے ہوتے، آخر تک چلے جاتے ہیں، میں ان کی باتیں سوچ رہا ہوں الطاف حسین کی، کہ اگر یہ واقعی ڈیل ہو گئی ہے اور یہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں تو یہ کوئی انقلاب لانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے مسائل حل کر دیں گے۔ پہلے انہوں نے جو کیا تھا، کیا لوگوں کے مسائل حل ہو گئے تھے؟ کراچی کے معاملات درست چل رہے تھے، کراچی والوں کو نوکریاں مل رہی تھیں، شہری حقوق تھے، انسانی حقوق تھے، اور سارے حقوق کانسٹیٹیوشن میں درج ہیں وہ سب ان کو دیے گئے تھے، اور دودھ کی نہریں کراچی میں بہہ رہی تھیں۔ یا اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک لمحے کو مان لیں کہ جو حالات پہلے تھے وہی اب دوبارہ بھی رکھنے ہیں، سب کچھ ویسا ہے اور صرف اپنے مخالفین کو مارنا ہے، تو اس کا فائدہ عوام کو کیا پہنچے گا، یا ریاست کو کیا پہنچنے جا رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے کس حوالے سے یہ ساری لیوریجز دی ہیں؟ جب آپ نے ایک منارکی کے طور پہ اس سسٹم کو زندہ رکھنا ہے، ایک بادشاہت اور ایک مافیا گروپ کے طور پر اس علاقے کو، ریاست کو چلانا ہے، تو ان لوگوں کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ مجھے کوئی سوچ کر یہ بتا دے یا وہ جواب دے دیں کہ ان کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ 18ویں ترمیم ہو یا پورا آئین ہو
آپ ایک ہاتھ سے سب اٹھا کر پھینک دیں. اس کی ضرورت کیا ہے آئین کی؟ آئین پر آپ چلتے ہیں, سیاست دان چلتے ہیں, سوسائٹی کی کوئی ایک سیگمنٹ بتا دیں جو اس آئین پہ چل رہا ہو یا آئین کو کہیں پر فالو کیا جا رہا ہو, تو سمجھ میں آتا ہے کہ جمہوریت. آپ نے پہلے طے کر لیا کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے بنا دیں, نامینیٹ کر دیں یا نیا کانسٹیٹیوشن لکھ لیں کہ جناب وہ جی ایچ کیو سے بتایا کریں گے یہ اس دفعہ الیکشن لڑ سکیں گے اور یہ پرائم منسٹر بنیں گے اور ان کو اتنے ووٹ پڑیں گے اور ان کو جوتے مارے جائیں گے. یہ سب کچھ لکھ دیں اس میں, کیونکہ ہر خطے کا اپنے انوائرمنٹ میں کانسٹیٹیوشن لکھا جاتا ہے نا. تو آپ نئے ہیومن رائٹس لکھیں, آپ بتائیں, اور یہ سیاست دان بھی بتائیں کہ یہ ہمارا موسم جو ہے گالیاں دینے کا ہے اور یہ ہمارا الیکشن لڑنے کا ہے, یہ ہمارا مال بنانے کا ہے, یہ تمہاری کلنگ کرنے کا ہے اور یہ ہمارے بھاگ جانے کا ہے. آپ کا یہ ملک ریاست, یہ ملک چلتا ہوا نہیں نظر آتا. اور اصل مسئلہ سارا آپ لوگ ہیں کہ وہ مظلوم, آپ مظلوم نہیں, آپ سب سے بڑے ظالم ہیں کہ آپ نے مظلوم بن کر اپنا ظالم چنا ہوا ہے اور نعرے لگاتے ہیں کہ یہ انقلاب لائے گا اور اس کے ذریعے ہم انقلاب لائیں گے. یہ نواز شریف اور یہ متحدہ پاکستان اور یہ ایم کیو ایم لندن, یہ ساری یہ باتیں, یا بلاول جس کی ماں ماری گئی, جس کا ماموں مارا گیا, جس کا نانا مارا گیا, یہ انقلاب کے لیے کام کر رہے ہیں. جو سی ہے, جو محاصرہ ہے, اس میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے یا جتنی تقسیم ہے یا خان صاحب 3.5 سال انقلاب کے لیے کام کر رہے تھے. لنگر بانٹنے سے اور چھوٹے چھوٹے ہوم کھول دینے سے, ڈے کیئر سینٹر کھول دینے سے, اولڈ ایج ہوم کھول دینے سے انقلاب آتے ہیں کسی معاشرے میں. غور کیجئے گا ان باتوں پہ. اور آپ کے اور میرے وہ کرتوت ہیں کہ جس سے ہم اور آپ سمجھیں گے انقلاب آ سکتا ہے. بہرحال میں آخر میں چلتے ہوئے اتنا کہوں گا حضور کہ یہاں قحط پڑنے والا ہے, قحط ہی پڑے گا اور اس کے آثار بہت دور سے نظر آ رہے ہیں. جیسے اب سب نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ انتخابات کے بعد اصل خرابیاں پیدا ہوں گی, اور ان پروگراموں میں بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہوئے تو اس ملک کے لیے زہر قاتل ہوں گے. آج کے لیے اتنا بہت, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.